बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब में बड़ी मुश्किल से मुझे मुलाजिमत मिली थी। मुलाजिमत के बाद अगर कोई मुझसे ये भी कहता कि तुम उल्टे पाँव चलना शुरू करो तो शायद मैं ये भी कर लेता, क्योंकि सऊदी अरब में इतनी अच्छी नौकरी मिलना कोई आसान बात नहीं थी। फिर एक दिन एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मेरे दिल को दहला कर रख दिया। मेरे मालिक ने मुझसे कहा कि अब तुम इस नौकरी के लिए मौजू नहीं रहे। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। बोले कि फ़िक्र नहीं करो, मैं तुम्हें अपने एक बहुत ही खुले दिल और मज़बूत इंसान के पास भेज रहा हूँ। वो मेरा दोस्त है, तुम्हारा ख्याल रखेगा। उसे तुम जैसे जीदार इंसान की ज़रूरत है। ये बात सुनकर मुझे खुशी भी हुई थी और परेशानी भी। मैं यहाँ से कहीं जाना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि मेरे मालिक का हुक्म था, सो मैं वहाँ से चल पड़ा। मेरा दिल बुरी तरह कांप रहा था कि कहीं मुझे आगे जाकर अपनी नौकरी से हाथ न धोना पड़े। घर में 3 जवान बहनें थीं जिनकी शादियां करना थीं, 2 छोटे भाई थे जो कि पढ़ रहे थे, तो ये सारे खर्चे मेरे ज़िम्मे ही थे। मैं तो अपनी बेवा माँ को किसी सूरत अकेला नहीं छोड़ सकता था। खैर से मुझे एक मुज़ाफ़ाती इलाके में भेज दिया गया, लेकिन यहाँ मुझे किसी फैक्ट्री में काम नहीं करना था, बल्कि बड़ा सा एक महल नुमा बंगला था। इस बंगले में रहकर मुझे अपनी खिदमत सर अंजाम देना थी, पर बंगले में मैं क्या काम करूँगा? घर के काम तो मुझे आते नहीं। मैं तो एक मामूली सा इंजीनियर था। यही सोचकर मैं परेशान था कि कहीं मुझे कुकिंग जैसी काम पर तो नहीं लगाने लगे। मैं तो कुकिंग जानता नहीं था। खैर मुझे मालिक के कमरे में भेजा गया। मैंने देखा मालिक बड़ी रूपदार शख्सियत का मालिक था। मालिक के सर पर बाल नहीं थे, आंखें गहरी और काली थीं, जिनमें जुल्म भी था, वहशत भी थी। मैं 22 साल थी। मैं उसके सामने बैठा कांप रहा था। क्या बात है बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? आराम से बैठो, मैं तो तुमसे बहुत खुशगवार बातचीत करना चाहता हूँ। मालिक की ये बात मुझे और परेशान कर गई थी, लेकिन कुछ हौसला हुआ। तब मुझसे उन्होंने अजीब सवाल किया, तुम दिन में कितनी नमाज़ें पढ़ते हो? जी, मैं 5 नमाज़ें पढ़ता हूँ। मैंने उनको ये बात सच ही बताई थी। मैं वाकई में 5 वक्ता नमाज पढ़ता था। फिर इन्होंने मुझसे कहा कि क्या तुम मेरी खातिर एक नमाज छोड़ सकते हो? मैंने कहा हरगिज़ नहीं, मैं एक नमाज छोड़ने का तो सोच भी नहीं सकता। मेरी बात सुनकर मालिक हंसा। अगर मैं तुम्हें 5 लाख रुपए एक नमाज छोड़ने के दूं तो क्या तुम नमाज छोड़ दोगे? मेरी तनख्वाह 1 लाख थी, 5 लाख रुपए सिर्फ एक नमाज छोड़ने के। मैंने दिल में सोचा। ये बात सुनकर मैं परेशान हो गया और मेरी खामोशी देखकर मालिक ने, एक नमाज छोड़ने का 10 लाख रुपए दूं तो क्या तुम अपनी नमाज छोड़ दोगे? मैं फिर भी खामोश रहा था। लगता है कि तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, लेकिन मैं बात बड़ी संजीदगी से करता हूँ। मेरे पास मजाक का या फिर किसी भी किस्म की फनकारी करने का कोई वक्त नहीं है। मुझे बताओ, क्या तुम 10 लाख रुपए की खातिर एक नमाज छोड़ सकते हो? मैंने हाँ में सर हिला दिया। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था। जी हाँ, मैं बहुत मजबूर हूँ। 10 लाख रुपए के लिए अपनी एक नमाज छोड़ सकता हूँ। कज़ा पढ़ लूँगा। मेरी बात सुनकर हंस पड़ा। अच्छा, इसका मतलब गुंजाइश है। अगर मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूँ तो क्या तुम पूरे महीने की नमाज़ें छोड़ सकते हो? मालिक की बात सुनकर मेरे पसीने छूट गए। लगा कि जैसे वो मेरी वफ़ादारी को आज़मा रहा है। जी नहीं, लेकिन आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? मुझे वजह बताएँगे तो मैं ज़रूर सोचूँगा। सोचने को तुम्हें यही काफ़ी है कि मैं तुम्हें 1 महीने के 50 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। अगर तुम्हारा जवाब हाँ में हो तो मुझे रात को बता देना। मैं तुम्हारे घर वालों को ये रकम भिजवा दूँगा और तुम उनसे बात तस्दीक करके पूछ भी लेना। मालिक की सखावत पर या इस अनोखी ज़िद पर मैं हैरान था। मैंने कोई सवाल जवाब नहीं किया। उसके बाद मुझे उस कमरे से ले जाया गया। मैं दूसरे कमरे में पहुंच गया था, जहां पर मुझे रहना था। मैंने ये भी सवाल नहीं किया कि मुझे काम क्या करना है, लेकिन मालिक ने जो बातें बताई थीं, उनके मुताबिक तो मुझे बस उनका वफ़ादार रहना था। अब बात नमाज़ों वाली थी। मैं कैसे नमाज़ें छोड़ सकता था? लेकिन वो रकम भी कुछ कम नहीं थी। मैंने जाकर
اپنے اللہ سے ہزار بہانے کیے۔ میں نے کہا کہ یا اللہ، اگر میں 1 مہینے نماز چھوڑ کر ہی اپنی ماں کی اور اپنے سب گھر والوں کی زندگی بہتر بنا سکتا ہوں تو مجھے معاف کر دینا۔ میں اپنے گھر والوں کے سامنے کمزور پڑ گیا ہوں، یہ آزمائش بہت بڑی ہے، میں پریشان ہوں۔ میں نے خود کو تو مطمئن کر لیا تھا۔ رات کو مالک کا ایک بندہ مجھ سے جواب مانگنے کے لیے آیا تو میں نے جواب دے دیا۔ میں نے کہا کہ میں اپنے مالک کی بات ماننے کو تیار ہوں۔ میری بات سن کر وہ آدمی چلا گیا۔ اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوئی۔ رات کے وقت وہ دوبارہ میرے کمرے میں آیا۔ اس کے پاس ایک موبائل فون تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارے گھر والوں کا فون ہے، ان سے بات کر لو تاکہ تمہیں حقیقت پتہ چل جائے۔ اماں کی آواز تو خوشی سے لبریز تھی۔ کیا ہوا اماں، تم اتنی خوش کیوں ہو؟ میں نے پوچھا۔ ارے بیٹے، تمہارے مالک نے ہمیں 50 لاکھ روپے بھیجے ہیں۔ یہ بات سن کر میری بھی جیسے کہ 50 لاکھ روپے مالک نے بھیجے ہیں۔ ہاں ہاں بیٹے، تیرے ہی مالک نے بھیجے ہیں اور کہا ہے کہ تو 1 مہینہ اپنے مالک کی ہر بات مانے گا۔ میں اپنی ماں کی بات سن کر خاموش ہو گیا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ مالک نے میری قیمت ادا کر دی ہے، لیکن ایسا کیوں ہوا تھا؟ مالک مجھ سے کیا چاہتا تھا؟ یہ بات مجھے معلوم نہیں تھی۔ میں نے جا کر اپنے مالک کے سامنے اس بات کو بھی سوال بنا کر رکھا، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ مجھ سے کوئی سوال مت کرو، اگر تمہیں پیسہ مل رہا ہے تو بس پیسے تک محدود رہو۔ ظاہر ہے ان کی بات بھی صحیح تھی۔ میں خاموش ہو گیا، واپس اپنے کمرے میں آیا۔ مجھے اب اگلے حکم کا انتظار تھا، کیونکہ میں جانتا تھا میرا مالک صرف نمازیں چھڑوانے کے لیے ایسا نہیں کر سکتا۔ ویسے بھی انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ میری وفاداری، میرے یقین کو آزمانا چاہتے ہیں۔ میں نے سوال جواب کیے بنا ہی ان کی بات یقین کو آزمانا چاہتے ہیں۔ میں نے سوال جواب کیے بنا ہی ان کی بات مان لی تھی، لیکن اب مجھ پر پہرے رہتے تھے۔ میں مسجد نہیں جا سکتا تھا، البتہ رات کے وقت جب میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں آتا تو وضو کر کے آتا اور پھر بستر پر ہی پورے دن کی نمازیں پڑھ لیتا تھا، کیونکہ جب انسان نماز نہ پڑھ سکے دن بھر تو وہ عشاء کی نماز کے ساتھ باقی نمازیں ادا کر سکتا ہے۔ اندھیرے میں کوئی مجھے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں نماز پڑھ لیتا اور مالک کو خبر بھی نہ ہوتی، البتہ میں مسجد میں نہیں جاتا تھا۔ 2 دن گزر گئے، میرے مالک نے مجھے کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ اس دن مالک نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں مالک کے کمرے میں گیا، دیکھا تو وہ بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ کہنے لگے کہ ہاں بھائی، تمہیں تو لگا ہوگا کہ صرف نمازیں چھوڑنے کے میں نے تمہیں 50 لاکھ دیے، وہ تو تم نے چھوڑی نہیں۔ تم رات کو نمازیں پڑھ لیتے ہو، مجھے ہر بات کی خبر ہے۔ سن کر ہکا بکا رہ گیا، لیکن فکر نہیں کرو، بس مجھے تمہاری منظوری چاہیے تھی۔ تم نے ایک بات کے لیے رضامندی دی، یہی بہت تھا۔ اب میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت بڑا کام ہے جس کے لیے میں نے تمہیں اس محل میں بلوایا ہے۔ اگر تم وہ کام کر لو گے تو میں تمہارے گھر والوں کو اتنے ہی پیسے مزید بھیج دوں گا، وہ اپنی زندگی سکون سے گزاریں گے۔ لیکن تمہیں میرا کام کرنا ہوگا، اگر نہیں کیا تو وہ پیسے بھی میں واپس طلب کر سکتا ہوں۔ مالک کی بات کو میں کیسے ٹال سکتا تھا؟ میں نے کہا آپ مجھے جو کہیں گے میں اپنی فرما برداری سے وہ کام سر انجام دوں گا، آپ کو ذرا بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر جو بات مالک نے مجھے کہی وہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے اتنا گھناؤنا کام کرنا پڑے گا۔ میں نے مالک سے اور کوئی بات نہیں کی اور بس ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ باہر آؤ، میں تمہیں اپنی بیوی امانی کے بارے میں مزید کی بیوی تھی جن کی حفاظت پر میرے مالک نے مجھے مامور کیا تھا اور تنخواہ بھی اسی بات کی دینی تھی۔ میں پریشان بھی ہو گیا تھا، لیکن میری زندگی میں میرے اماں ابا سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا۔ خیر، میرا مالک مجھے گھوڑوں کے استبل میں لے گیا جو اس محل کی عقب پر بنے ہوئے تھے۔ محل جتنا خوبصورت تھا، استبل بھی اتنا ہی بڑا تھا، جہاں پر مختلف نسلوں کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہے مالک؟ میں نے سوال کیا تو اس نے کہا کہ یہ گھوڑے ہیں، مختلف نسلوں کے گھوڑے ہیں، سب گھوڑے میرے استعمال میں رہتے ہیں، کچھ مقابلے کے گھوڑے ہیں، لیکن تم نے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ میری بیوی کسی بھی گھوڑے کے پاس نہ جا پائے، وہ گھڑ سواری نہ کرے، گھوڑوں سے دور رہے،
خاص کر اس سفید والے گھوڑے سے۔ مالک کی اس بات پر مجھے بہت حیرت ہوئی تھی۔ میں کوئی سوال بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کیا میری ڈیوٹی بس یہی ہے کہ میں نے مالکن کو گھوڑوں سے تھا؟ کیا میری ڈیوٹی بس یہی ہے کہ میں نے مالکن کو گھوڑوں سے دور رکھنا ہے؟ مالک یہ سن کر ہنس پڑا۔ ارے نہیں پاگل، تمہاری ڈیوٹی ذرا مشکل ہے، لیکن میں تمہیں اس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا۔ تم ہر وقت ہر پل اپنی مالکن کے ساتھ رہو گے۔ جب میں گھر آؤں گا تو ہی تم اس سے دور جا سکتے ہو، سائے کی طرح اس کے ساتھ رہو گے۔ وہ جہاں جاتی ہے تم اس کا پیچھا کرو گے، اور میں اپنی بیوی کو بتا دوں گا، وہ تم پر کسی قسم کی تنقید یا اعتراض نہیں کرے گی۔ بس وہ آگے اور تم پیچھے رہنا، کبھی بھی اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا، اس کے غلام بن کر رہنا۔ میں نے مالک کو یقین دلایا کہ ان کی بیوی میرے لیے بہت باعزت ہوگی۔ میں کبھی بدتمیزی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگلے دن سے مجھے ڈیوٹی پر جانا تھا۔ رات کو میں اپنے کمرے میں تھا، ایک لڑکی میرے کمرے میں آئی اور بولی کہ تمہیں مالکن بلا رہی ہے۔ میرے کیا بات کرنا تھی؟ میں فوراً سے مالکن کے کمرے میں پہنچا۔ دیکھا تو مالکن اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک سرخ رنگ کا مخملی ڈبہ تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے نظر اٹھا کر پوچھا تھا۔ تمہارے لیے تحفہ ہے، لیکن اس کی ایک قیمت تمہیں چکانا پڑے گی۔ میرا پیچھا کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہاری کوئی حرکت مجھے بری نہ لگے۔ میں مالک سے اپنے پیسے لے چکا تھا، مزید مالکن سے پیسے نہیں لے سکتا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے معاف کر دے مالکن، لیکن میں آپ کا یہ کام نہیں کر سکتا۔ مجھے مالک نے جو حکم دیا ہے میں اسی پر کاربند رہوں گا۔ تم جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو۔ میں تم پر کوئی بھی الزام لگا سکتی ہوں، یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ تم نے مجھے ہراس کیا ہے۔ وہ الگ بات ہے، وہ آپ کا اپنا دین ایمان ہے، لیکن یہ میرا دین ایمان نہیں کہ میں اپنے مالک سے بے وفائی کروں۔ اچھا، اپنے خدا سے بے وفائی کر سکتے ہو تم، اپنے مالک کے لیے ذرا سی قربانی نہیں دے سکتے؟ ایک عورت ہوں میں، تمہیں کیا لگتا ہے میں کوئی کھلونا ہوں جس کو ہر وقت پہرے میں رکھا جائے؟ مالکن کی بات میرے دل کو لگی تھی، لیکن میں کسی طور پر بھی اپنے مالک سے غداری نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی، انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلے دن سے ویسے بھی ڈیوٹی پر جانا تھا۔ میں مالکن کی طرف سے کافی کمزور پڑ چکا تھا، میرے دل میں ان کے لیے رحم آ چکا تھا۔ مالکن صبح اٹھی، وہ کہنے لگیں کہ مجھے ایک جگہ پر کچھ خریداری کرنے جانا ہے، تم میرے ساتھ چلو یا پھر میں خود ہی گھوڑے پر چلی جاتی ہوں۔ میں نے انہیں سختی سے منع کر دیا۔ مالک نے آپ کا گھوڑا استعمال کرنے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ اوفو، کیا مصیبت ہے۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے گاڑی میں بیٹھی۔ ویسے مالکن، برا نہ مانے تو ایک بات پوچھوں؟ میں نے اس سے کہا۔ ہاں پوچھو۔ آپ گھوڑا استعمال کیوں کرنا چاہتی ہیں، جبکہ گھوڑا تو مارکیٹ تک بھی نہیں جاتا، صرف جنگل تک ہی جا سکتا ہے؟ ہاں، بس مجھے گھوڑوں سے خاص قسم کا عشق ہے۔ لمبی کہانی ہے، میں کبھی تمہیں یہ بھی سناؤں گی۔ تم بہت خوش ہوگے، لیکن اس کے لیے تمہیں میری باتیں ماننا پڑیں گی اگر تم میرے قریب رہنا چاہتے ہو۔ مالکن کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ کافی دیر گاڑی چلتی رہی، پھر اس نے مجھے اشارہ کیا، بولی کہ میرے ساتھ باہر چلو۔ گاڑی ایک صحرائی علاقے میں رک چکی تھی۔ مالکن نے مجھ سے کہا کہ میں ان کے ساتھ صحرا کے اندر تک چلوں۔ گاڑی کے ڈرائیور کو آگے آنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں ان کے ساتھ صحرا والے علاقے میں آ گیا۔ صحرا میں اور تو کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے ایک جیپ کے پاس کھڑا کیا اور خود آگے چلی گئیں۔ میں اب ان کے نہیں سکتا تھا۔ سوچا کہ شاید وہ کسی فطری تقاضے کی وجہ سے آگے گئی ہوں، مجھ سے پردہ رکھنا چاہ رہی ہوں، لیکن کافی دیر ہو گئی، مالکن میرے پاس واپس نہیں آئیں۔ مجھے اب پریشانی ہونے لگی۔ میں جیپ کے پاس ہی کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا کہ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایک گاڑی آ کر میرے پاس رکی۔ پھر اس میں سے مالکن اتری اور مجھ سے کہنے لگی، چلو اب گاڑی تک رکو، اور ہاں، مالک کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہاں ضروری کام تھا اس لیے میں یہاں تک آئی تھی۔ مالکن کی بات سن کر مجھے اطمینان تو نہیں ہوا تھا۔ اگر ضروری کام ہی تھا تو وہ مالک کو بتا کر بھی جا سکتی تھی۔ اس دن میں کچھ نہیں بولا۔ گھر واپس آ کر میں نے مالک کو حاضری بھی نہیں دی، سیدھا چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔
سچ بات تو یہ ہے کہ میں مالک سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا، لیکن رات کے تقریباً 1 بجے میرے کمرے کے دروازے پر زور 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 سے دستک ہونے لگی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے مالک کا ہی ایک آدمی کھڑا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ باہر آؤ۔ وہ مجھے مالک کے کمرے میں لے گیا۔ میں وہاں گیا تو مالک غصے میں بھرا بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا، تو نے مجھے نہیں بتایا، لیکن جھوٹ بھی نہیں بولا، اس لیے میں تیری سزا معاف کرتا ہوں، لیکن اب تجھے بدلے میں ایک کام کرنا ہوگا، جا کر میری بیوی کو جان سے مار دو۔ میں یہ سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ مالک، میں انہیں کیوں ماروں، کیسے ماروں؟ سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مالک نے غصے سے کہا، بلکہ ابھی رہنے دو۔ کل دن کے وقت تم اسے سڑک کے بیچوں بیچ ختم کر دینا، اور اگر کوئی پوچھے، پولیس وغیرہ تمہیں تفتیش کے لیے لے کر جائیں تو کہنا کہ مالکن نے تھپڑ مار کر تمہاری بے عزتی کی تھی، اسی وجہ سے تم نے اسے جان سے مار دیا، بے عزتی کی تھی، اسی وجہ سے تم نے اسے جان سے مار دیا۔ اب تمہارے احسان چکانے کا وقت آ گیا ہے، جاؤ، میری نظروں سے غائب ہو جاؤ۔ مالک کی بات سن کر میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ میں کیسے ایک عورت کی جان لے سکتا تھا، اور اس کے بعد میرا کیا مستقبل ہوتا؟ لیکن میں ڈر چکا تھا، اب یہاں سے پیچھے جانے کا کوئی بھی وسیلہ باقی نہیں رہا تھا۔ میں نے مالکن کے اٹھنے کا انتظار کیا۔ وہ حسب معمول صبح تیار ہو کر اپنے کسی کام سے نکلی۔ مجھے آج بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن پھر وہ ہوا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آدھے راستے میں ہماری کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ مالکن اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی، اور مجھے بھی اپنے ہاتھ اس کے خون سے آلودہ نہیں کرنا پڑے۔ میں حیران تھا کہ قدرت نے یہ سب کیسے کر دیا۔ قدرت کی کرنی ایسی کہ پولیس بھی کیس نہیں بنا سکی، کیونکہ یہ ایک حادثہ تھا، اور مالک نے جو ذمہ داری مجھے دی تھی، کام اتنی آسانی سے ہو جائے گا۔ لیکن آخر مالک مالکن کو مارنا کیوں چاہتا تھا، یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں مالک سے ایک بار ضرور ملوں گا، اس سے اس راز کا پتہ لگاؤں گا کہ آخر مالکن کو کیوں جان سے مارا گیا، جبکہ اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ لیکن حیرت کی بات تھی، مالک جو کہ مالکن کی وفات کے بعد بہت ہی زیادہ اکیلا اور تنہا ہو گیا تھا، اس نے مجھ سے ملنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ مجھے کھلے دل سے اجازت دے دی کہ میں ان سے مل سکتا ہوں۔ سو میں ان سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ جب میں مالک سے ملا، میں نے ان سے پہلا سوال یہی کیا کہ آپ نے اپنی بیوی کو اتنی سخت سزا کس بات کی دی؟ کیوں آپ انہیں قتل کرنا چاہتے تھے؟ تم ابھی ان باتوں کو نہیں سمجھو گے، بچے ہو تمہیں کیا پتا کہ رقابت کیا چیز ہوتی ہے۔ پھر جو مالک نے مجھے کہانی سنائی، اس نے تو میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ میں اس وقت تمہاری عمر کا تھا، 20 سال کا تھا، جب مجھے یہ عورت پسند تھی، لیکن اس وقت اس کی عمر تقریباً 11 سال تھی۔ یہ چھوٹی بچی تھی۔ پھر زندگی میں آگے بڑھتا گیا۔ میں بیرون ملک اپنی پڑھائی کے لیے چلا گیا۔ جب واپس آیا تو میں نے امانی کو دیکھا نہیں تھا۔ پھر ایک دن میں نے امانی کو گھوڑوں کے ایک میلے میں دیکھا۔ امانی گھوڑے پر بیٹھی رقص کر رہی تھی۔ وہ بہت اچھی گھڑ سواری کرتی تھی، ساتھ ہی ساتھ اس کا گھوڑا اس کے ساتھ رقص کرتا تو لوگ بہت محظوظ ہوتے تھے۔ بہت سارے لوگ اس پر نظریں جمائے بیٹھے تھے، لیکن ایک میں تھا جو اسے عزت دینا چاہتا تھا۔ میرے ابا اس شہر کے بہت امیر انسان تھے۔ میں نے اپنی باپ کی دی ہوئی ساری جائیداد امانی کے نام کرنے کا سوچا۔ میں نے اسے شادی کے لیے اس کا ہاتھ مانگا تو اس نے جب میری جائیداد نام کرنے والی بات سنی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ امانی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اس پر اس قدر بھی فدا ہو سکتا ہے۔ پھر میں تو اس کو بچپن سے جانتا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اسے شادی کی پیشکش انتہائی خوبصورت انداز میں کی تھی۔ امانی اس شادی کے لیے مان تو گئی، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ محبت نہیں، ایک سمجھوتا ہے جو اس نے اپنے ایک غریب قسم کے عاشق کو پالنے کے لیے کیا تھا۔ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ امانی مجھ سے اتنا بڑا دھوکہ کرے گی۔ میں نے اپنا سب کچھ امانی کے نام کر دیا اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگا، پر امانی کا رویہ دن بدن بدلنے لگا۔ پھر مجھے یقین ہونے لگا
کہ وہ کسی اور کو چاہتی ہے، تبھی میں نے تمہیں یہاں پر بلایا تاکہ میں اسے ایک ہی بار اس کے کیے کی سزا دے سکوں، کیونکہ وہ مجھے چھوڑ کر اپنے اس غریب عاشق کے ساتھ بھاگنے والی تھی جس کے لیے اس نے مجھ سے شادی کا ڈرامہ رہا تھا۔ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ اسے اپنی ساری جائیداد کے ساتھ جانے دوں، اسی لیے میں نے تم سے کہا کہ تم امانی کو ٹھکانے لگا دو، اور تم جو خدا کو چھوڑ سکتے تھے تو پھر ایک عورت کی کیا مجال۔ میں نے کبھی اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا، لیکن امانی نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں اس کے ساتھ ایسا سلوک کروں، اور یقین کرو میں تو امانی کو گھوڑے کے پاس بھی نہیں جانے دیتا تھا۔ میں اس قدر رقابت رکھتا تھا ہر اس چیز سے جو امانی سے محبت کرے۔ وہ گھوڑا جو امانی کے جیتنے کی وجہ بنا تھا، میں نے اسے ایک آدمی کو فروخت کر دیا۔ امانی کو گھوڑوں کے پاس بھی نہیں جانے دیتا تھا۔ مجھے لگتا تھا میرے اور امانی کے بیچ میں جو بھی آئے گا میں اسے مار ڈالوں گا، تو پھر میں کیسے برداشت کرتا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ اس نے مجھ سے شادی صرف ایک دھوکے کی خاطر کی ہے تو میرا برا حال ہو گیا تھا۔ بس اس دن سے انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ خدا نے میری محبت کا مان رکھنا تھا، اسے قدرتی موت دے دی، ورنہ شاید تمہارے پیچھے مجھے بھی ایک بڑی قانونی جنگ لڑنا پڑتی۔ پر اب تم آزاد ہو، میرا کام ہو چکا ہے، اور اس دولت کا میں کیا کروں گا؟ تم جتنی رقم چاہو لے جا سکتے ہو۔ میرے مالک نے ایک بار پھر مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لوگ محبت میں اس قدر جنونی ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔